हथियार के डर से, हुकूमत के डर से, फौज के जरिए। लेकिन ना हुकूमत है, ना फौज है, ना हथियार है। पूरे दुनिया में लोग बात मान रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े जिम्मेदार ऐसे आकर बैठते हैं, मतलब एक एक बात पूछते हैं। लेकिन जब यहां से हम निजामुद्दीन से गए, सबसे पहली बात वही बताना मैं आपको भूल गया, जब हजरत जी के लड़के हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने रवानगी की बात की हमारे जमात से, तो उन्होंने इतने उसूल बताए कि मेरा दिल चाह रहा था कि निजामुद्दीन से वापस आ जाऊं मैं। पहले तो शौक था जाने का कि भाई निजामुद्दीन के तकाजे पर तय हुआ है, लेकिन जो जिम्मेदारियां उन्होंने दिए हैं ऐसा लग रहा था कि वापस आ जाना वहां से, मतलब। और वहां के भी लोग जो उसूल बताए गए ना, पूरे मुल्क मुतासिर है, मतलब पूरे मुल्क। एक साथी ने मुझे गश्त के लिए लेकर गया, बोले हम टिकटा कराते थे पहले सफर वालों के, अब हम टिकटा नहीं करा रहे, तुमके निजामुद्दीन वाले पैसे दे रहे तुमको, बोले। तो मैं बोला नहीं भाई नहीं, हम खुद अपना पैसा लेकर खर्च कर आए। बोले पहले लोग आते थे तो उनका खाने का मेमो होता था, मतलब ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, प्लेन की ये टिकट होना है। बोले तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, बोले। तो मैंने उनको बोला हमको ये हिदायत दी जा रही है मरकज से, अगर लोकल के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं सफर में, उनसे किराया भी मत लो आप, किराया हमने भरे उनका, बल्कि चावल राशन हमने यहां से लेकर गए थे, मतलब उनके। तो ऐसा इज्तिमा वहां के साथी ने बताया, मेडागास्कर के कुछ पुराने जिम्मेदार आए हुए थे वहां पर। बोले मैं 10 साल से रीयूनियन के इज्तिमा में आ रहा हूं, बोले ऐसी नूरानियत और रिश्ता इज्तिमा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा हूं, बोले। 2000 का मजमा था, 37 जमातें निकली है 4 महीने की चिल्ले की। मजमा कितने का था? 2000 का। लेकिन ऐसे माहौल में नहीं, रीयूनियन मौलाना गुलाम नबी साहब की याद कर रहे थे लोग वहां पर। ये फ्रांस का जजीरा है ये, लेकिन दीन की मेहनत की बरकत है कि ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान है, मतलब। एक बच्चा मेरे साथ में था, 13-14 साल का था। ऐसा मकतब का निजाम है कि वो 13-14 साल का बच्चा बोले 14 पारे हिफ्ज़ के हो गए इसके, मतलब। हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उनको इंग्लैंड भेजे थे कि भाई आपकी रिश्तेदारी है वहां पर, आप जाओ मेहनत के लिए। तो बोले हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह ने खत लिखे वहां पर इंग्लैंड कि मैं आ रहा हूं। तो रिश्तेदार उनके लेने के लिए आए वहां पर उनको एयरपोर्ट पर। तो दाढ़ी टोपी लंबा झुब्बा, पहचान नहीं पाए कि ये। तो बोले आप ही हैं? बोले मैं ही हूं, बोले। तो उन्होंने क्या किए, इंग्लैंड के रिश्तेदारों ने उनके बोले हमारे साथ चलो, यहाँ दाढ़ी नहीं चलेंगी, बोले यहाँ टोपी नहीं चलेंगी, यहाँ ये पैजामा कुर्ता नहीं चलेगा, यहाँ पर ये हजाम की दुकान है, दाढ़ी निकाल लो आप, हम आपको पैंट शर्ट टी शर्ट दिला देते हैं, ये पहन लो आप। तो हाफिज पटेल रहमतुल्लाह ने कहा, बोले मैं इंग्लैंड वालों को टोपी देने के लिए आया हूं, इंग्लैंड वालों को दाढ़ी देने के लिए आया हूं, इंग्लैंड वालों को पैजामा कमीज देने के लिए आया हूं। एक बंदे ने मेहनत किया जाकर पूरे फ्रांस का और उधर पूरे इलाके का माहौल तब्दील हो गया है। यहां जहां रीयूनियन गए थे हम, मतलब अक्सर लोगों को दाढ़ियां मिलेंगी आपको, मस्जिद की आबादी की मेहनत मिलेंगी, मस्तूरात के इज्तिमात मिलेंगे। हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था हम ऐसी मेहनत करेंगे कि मक्के मदीने को यूरोप और अमेरिका बना देंगे, ऐसा माहौल बना देंगे मक्के मदीने का। तो हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया था, अल्लाह ने हमको ऐसी मेहनत दिया है, हम यूरोप और अमेरिका के माहौल को ऐसा बना देंगे जैसे मक्के मदीने का माहौल होता है। अल्लाह ने मेहनत के बरकत से कर दिया है। कितने घरों में तालीम चल रही है, मस्तूरात के इज्तिमा, यहां तक कि ऐसे भी मदारिस देखिए हमने, वहां 1000 बच्चे मदरसे के अंदर, दारुल के अंदर दारुल चल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े मकातिब चल रहे हैं, हिंदुस्तान के मौलिम पढ़ाने के लिए गए हैं और लोग मेहनतें कर रहे हैं माशाअल्लाह, आने वाली जमातों की खिदमत करते हैं। तो जब वहां पर पहुंचे तो माशाअल्लाह उन्होंने बहुत इस्तकबाल किए और पूरे शहर की तरतीब बनी मेहनत के लेके, घर घर की मुलाकात की, मतलब बाकायदा लिस्ट बनी है। पहले सफर में मौलाना फारूक साहब भी थे हमारे साथ में और मौलाना उमर साहब मड़ी थे। उनके तो साफे को देखकर पूरा एयरपोर्ट उनको देखता था, मतलब पहले उनको देखकर कोई पूछता नहीं थे कहां से लाए, बोले तुमने, बोले एक तो लेडीज काउंटर से उठी, मतलब ऐसा हाथ लगा के देखिए उसको क्या है ये हाँ फोटो निकालते, बोले ऐसा, बोले कहा नहीं, बोले उनको मना किया, मतलब फोटो निकालने के लिए। तो मेरे महतरम दोस्तों, मेहनत ऐसी चीज है जहां हो जाए, जिस पर हो जाए, अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करते हैं।
حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کے بیان میں فرماتے تھے اللہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کسی مانگنے والے کی مانگ کو رد نہیں کرتے۔ اگر ایسے علاقے میں محنت ہو جائے، ایسے آدمی پر محنت ہو جائے کہ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اللہ محنت کو ضائع نہیں کریں گے، اس محنت کی وجہ سے اللہ کسی نہ کسی کو ہدایت دیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام محنت کر رہے فرعون پر، اس کے مقدر میں نہیں تھی، اللہ نے جادوگروں کو ایمان دے دیا۔ محنت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ کوئی معجزہ بتاؤ، زمین پر نہیں آسمان میں بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ ابو جہل کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، چاند کے ٹکڑے ہوئے، کئی ملکوں کے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے اور وہاں پر ایسے بھی لوگ ملے ہم کو جو کئی 4 مہینے لگائے ہیں، مطلب جیسے ابھی حضرت نے بتایا نا، امیر صاحب نے بتایا کہ اپنے ہاں کے ساتھی جو 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں، یعنی یہ جو جماعت کو امیر بنا رہے ہیں ہندوستانی کو، مطلب اپنے ہاں کے 2 مہینے جا رہے، تو اس کے اندر جو بیرون کے لوگ جڑ رہے ہیں ان کے 8 مرتبہ 10 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، اور یہ امیر بن کر جو ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے بیزی ملک کے اندر کہ یعنی ان کے پاس تھوڑا بھی وقت نہیں ہے ایسا، لیکن وہاں بھی لوگ وقت نکال رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، پورے دنیا میں لوگ نظام الدین کے مشورے سے چل رہے ہیں۔ ایک بات، ایک چیز کی مجلسیں ہوتی ہے باقاعدہ، مستورات کے کام کی اور مسجدار جماعت کو آباد کیسی کرنا، یعنی ان کو باقاعدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پریکٹیکل کر کے بتاؤ آپ۔ تو پریکٹیکل کر کے مسجدوں کے اندر ہم کو بھیجایا گیا، وہاں پر ان کو پریکٹیکل کر کے بتائے۔ اور اللہ محنت کی برکت ہے، مطلب کہ کئی لوگ جو ملکوں کے تھے، جو پہچانے نہیں آتے تھے، جو وہاں پر بھول گئے تھے مال کمائی کے چکر میں، لیکن دعوت کی محنت کی برکت سے جو اپنے ملکوں میں نہیں لگے ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ کو ہم کو بھی دعوت کے کام میں لگا دیا ہے۔ لیکن آج بھی محنت کی ضرورت ہے۔ وہاں پر میڈاگاسکر کے کچھ لوگ آئے تھے تو انہوں نے کارگزاری بتائے، میڈاگاسکر کے لوگ بولے ایک مسجد کے اندر جماعت گئی، وہاں پر سب لوگ مسجد کے اندر جمع ہوئے تھے، تو ان کو لوگوں نے یہ سمجھایا کہ اب تو دنیا میں مسلمان اتنی ہیں۔ جماعت پہنچی، ان کو یہ کلوا ہندوستان میں 2 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں اور کئی مسلم ملک ہیں کہ تم کو اسلام سے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اسلام پر باقی رہے۔ مطلب جبکہ ایک زمانے میں مدینہ اصغر کہلاتا تھا، چھوٹا مدینہ کہلاتا تھا، اور موریشس گئے، وہاں سے بھی 1 ہفتہ ہم لوگ ری یونین کے اندر رکے، ری یونین کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، مسجدیں بھی خوبصورت بنی ہوئی ہے، لوگ مسجدوں کو وقت دیتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر اور 2.5 گھنٹے کی ترتیب بھی ہے، گھروں کی تعلیم بھی ہے۔ پھر موریشس کے اندر آئے، وہاں پر بھی محنت ہوئی ماشاءاللہ، اور وہاں پر بھی مسجدوں کے اندر جا کر محنتیں ہوئی ہیں، سال لگائے ہوئے علماء کرام بھی موجود ہے، اور گھروں کی تعلیم بھی ہے، مستورات کے اجتماع بھی ہے۔ 3 مستورات کی جماعت تھی موریشس کے اندر، مستورات کی 3 جماعتیں تھی، مردوں کی اپنے ہندوستان کی 2 جماعتیں تھی، ایک دوسرے سال کی جماعت تھی وہاں پر۔ تو پورے دنیا کے اندر محنتیں چل رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے دین کے کام کے اندر آگے بڑھیں گے۔ فرصت ایک نعمت ہے، فرصت نعمت ہے، اس کو دین پر لگائیں گے، زندگی بھر کے لیے اللہ آسان کام کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور ایک آدمی فرصت میں ہے، دین کے کام سے بچا رہا ہے اپنے آپ کو، تو پھنسے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی شب گزاری میں اثر سے جا سکتا ہے، شہر میں جا سکتا ہے، نہیں جا رہا تو پھنسے گا دنیا میں، پھر نہیں جائے گا تو پھنسے گا۔ جو کام کرنے کے ہے وہ نہیں کرے گا تو وہ کرنا پڑے گا جو نہیں کرنے کے ہیں۔ اور روزانہ یہ طے کرو، روزانہ ہم کو سب کو یہ طے کرنا ہے کہ روزانہ ہمارا قیامت کے دن جب نام عمل کھلے گا، جیسے آج کا اتوار کا دن ہے، نام عمل کھلے گا، جہاں اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا، بازار میں گئے تھے، دکان پر گئے تھے، کھیت میں گئے تھے، ایک چیز یہ بھی لکھی آنا چاہیے، مشورے میں بیٹھے تھے، گش میں گئے تھے، تشکیلیں کیے تھے، روزانہ ہمارے نام عمل میں یہ چیز چھپنا چاہیے۔ جب قیامت کے دن نام عمل کھلے گا یہ چیز ملنا چاہیے اس کے اندر۔ جو دن اللہ کی دین کی محنت سے خالی نکلے گا، جو دن اللہ کے دین کی محنت سے خالی نکلے گا، وہی دن تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔
کہ اللہ کہے گا سب چیز کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، میرے دین کے لیے وقت نہیں تھا۔ بچانے والے پچھتاتے ہیں، لگانے والے کبھی نہیں پچھتاتے ہیں۔ بچانے سے آدمی بے قیمت ہو جاتا ہے، لگانے سے قیمتی بن جاتا ہے، لگانے سے قیمتی بن جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو دین کے کام سے بچائے گا، نقصان خود کا ہوگا، دین کا نقصان نہیں ہوگا۔ پورے دنیا کے لوگ یہ طے کر لیں ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کیا اللہ کا نام مٹ جائے گا دنیا سے؟ مسئلہ اپنے زندگی کا ہے، مسئلہ اپنے زندگی کا ہے۔ تو بچانے والے پچھتاتے ہیں، لگانے والے کبھی نہیں پچھتاتے ہیں۔ بچانے سے آدمی بے قیمت ہو جاتا ہے، لگانے سے قیمتی بن جاتا ہے۔ صحابہ قیمتی کیسے بنے؟ لگانے سے قیمتی بنے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کے گھروں کے فاقوں کی برکت ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے گھروں کے فاقوں کی برکت ہے، کیونکہ جو خروج اور جو روزانہ کا گشت، جو تقاضا جتنی قربانی سے کیا جاتا ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت میاں جی بہرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک آدمی کا مشورہ عشاء میں ہوتا ہے مسجد اور جماعت کا، اگر وہ بس سے 10 روپے میں آتا ہے، 10 روپے مشورے بس سے آئے گا 10 روپے لگیں گے لیکن مشورہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ آدمی اسپیشل آٹو کر کے 50 روپے میں آ رہا ہے مشورے کے لیے تو اس کا 50 روپے خرچ کرنا کئی لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو صحابہ کے گھروں کے فاقوں کی برکت ہے کہ صحابہ زندہ ہونے کے باوجود، صحابہ زندہ ہونے کے باوجود ان کی عورتیں ایسی زندگی گزارتی تھی جیسے بیوہ عورتیں ہوتی ہیں جب دن یہاں تک پہنچا ہے۔ صحابہ زندہ ہونے کے باوجود ان کے بچے ایسی زندگی گزارتے تھے جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں جب دن یہاں تک پہنچا ہے۔ مدینہ کا مدینہ بھوکا ہے اور تقاضے پورے ہو رہے ہیں، مدینہ کا مدینہ بھوکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے اور نیت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات چیت کروں گا، حضرت عمر کچھ کھانے کے لیے دے دیں گے۔ بات چیت کرتے رہے، انہوں نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے طرف اٹھ کر جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے چلتا ہوں، اور نیت کیا تھی؟ گھر تک چھوڑنے کے لیے جاؤں گا، حضرت عمر کچھ کھانے کے لیے دے دیں گے۔ گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ بھوک نے ان کو بے چین کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں تھی، سب کو 2 کھجوریں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 2 کھجور دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 1 کھجور کھا لیے، 1 کھجور چادر میں باندھنے لگے۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ابو ہریرہ میں نے تم کو کھانے کے لیے دیا ہوں اور تم چادر میں باندھ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی جی میری ماں بھی کئی دن سے بھوکی ہے۔ یہ فاقوں کی برکت تھی، ایک جملہ کافی ہوتا تھا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیا کہتے تھے صحابہ؟ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ جملہ چھوٹا ہے، پیچھے قربانیاں تھی، اس کا اثر تھا، ایک جملہ کافی تھا، بستی کے بستی بدل جاتی تھی۔ وہ گھروں کے فاقوں کی برکت تھی، سمندر نہیں روک سکے، سمندر نہیں روک سکے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، بچانے میں فائدہ نہیں ہے، بچائیں گے نقصان خود کا کریں گے، بچائیں گے نقصان خود کا کریں گے، دین کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر پابند ہو کر نہیں کریں گے، قربانیاں نہیں دیں گے تو زندگی بھی نہیں بدلیں گی، کیونکہ زندگیاں قربانی سے بدلتی ہیں، زندگیاں قربانیوں سے بدلتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو ایسے جگہ پیدا کیا ہے جہاں محنتیں ہو رہی ہیں، جہاں محنت ہو رہی، کام کے اندر حفاظت ہے، ہماری کام کے اندر ہماری حفاظت ہے۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کچھ کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، زندگی کے دینے میں، مال کے دینے میں، گاڑی کے دینے میں، صلاحیت کے دینے میں اللہ کی کوئی قید نہیں ہے، کس کو بھی دے گا، کس کو بھی دے گا۔ لیتا اسی سے ہے جن سے محبت کرتا ہے، لیتا کس سے ہے؟ جن سے محبت کرتا ہے، اور جن سے ناراض ہوتا ہے چھینے گا نہیں، لگنے نہیں دے گا، ان کا چھینے گا نہیں، لگنے نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اس کو لگانا ہے۔ جو چیز، جب ہم جنوبی امریکہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک بزرگ نے ہم سے پوچھے، بولے کتنے پیسے بچے، کتنے پیسے بچے؟
تو کسی نے کہا 15,000, کسی نے 20,000. تو بزرگ نے کیا کہا ہے, جو لگ گئے ہیں وہ بچ گئے ہیں, جو لگ گئے, اور جو جیب میں ہے, دین میں ہیں, وہ کہاں جائیں گے کچھ بتا نہیں سکتے ہیں. تو سب نیت کرو انشاءاللہ کہ پورے دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. کمانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, لگانے سے مسئلے حل ہوں گے. دین کی محنت کا سب سے بڑا نفع یہ ہے, اللہ دین دے گا, اور دین کی محنت چھوٹیں گی, سب سے بڑا جو عذاب آئے گا وہ بے دینی ہے, وہ بے دینی ہے بس. تو الحمدللہ پورے دنیا کے اندر محنتیں ہو رہی ہے, لوگ کیسی کیسی حالت میں کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اپنے یہاں کی دوسرے سال کی 2 جماعتیں گئی ہے, کتنی جماعتیں آ چکی ہے ماشاءاللہ. جو بھی جماعتیں اپنے یہاں کی جاتی ہے لوگ ان کی یاد کرتے ہیں. موریشیس میں ری یونین کے اندر مولانا غلام نبی صاحب کی جماعت ماشاءاللہ, وہ ان کو اور بھیجا دو, بولے یہاں پر بولے مولانا ٹھیک ہے بھیجا دیتے وہاں پر ان کو انشاءاللہ. اور ابھی اور 2 جماعتیں اپنی, ایک میوات میں, ایک دلی میں ہیں, ایک 5 ماہ کی جماعت امراوتی کی. تینوں چاروں جماعتوں نے پورے مجمع کو سلام بھی کہا ہے انشاءاللہ.